अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चे को सिखाना चाहिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब अमानत उसके पास रखवाई जाए तो खयानत करे। और बच्चे को यह सिखाना जरूरी है कि जब कोई झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, बंदा जिस वक्त झूठ बोलता है तो हिफाजत करने वाले फरिश्ते उस झूठ की बू की वजह से मील भर दूर चले जाते हैं। झूठ की इतनी स्मेल होती है। ये स्मेल ऐसी चीज है, इसका कॉन्सेप्ट देकर आप बच्चों को बहुत ज्यादा ये झूठ से बचा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि जिस वक्त कोई चीज बेचने के लिए झूठी कसम खाई जाती है तो अल्लाह ताला की बरकत उठा ली जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 सौदा करने वालों को उस वक्त तक इख्तियार है जब तक कि वो जुदा ना हो। अगर वो दोनों सच बोलें और चीज की सही सही हकीकत बता दें, कोई ऐप भी हो तो बता दें, तो सौदे में बरकत डाल दी जाती है। और अगर वो छुपाएं, झूठ बोलें, तो उनके सौदे से बरकत हटा दी जाती है। मुस्लिम की रिवायत है 3858 नंबर पर। इसी तरह से बच्चे को हंसी मजाक में भी झूठ से रुकने की वसीयत करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराबी उस शख्स को कि एक बात ऐसी कहता है कि उसको सुनकर कौम हंसती है। जोकर जैसे हैं हमारे यहाँ, तो यानी ऐसा लगता है कि टीवी पे यानी शायद कब्जा ही उन लोगों का है, माजरत के साथ, कि जो जितना ज्यादा झूठ बोल सके। वो टॉक शो करे तो झूठ बोले, और फिर वो यानी जैसे हंसी मजाक के लिए कोई प्रोग्राम हो उसमें झूठ बोलें, तो झूठी रवाज पाएगा ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बात झूठी होती है, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए। यहां ये बात देखने की जरूरत है कि बच्चों के झूठ बोलने के असबाब क्या होते हैं। पहला सबब तो यह है कि बच्चे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर ऐसे खानदान में जहां बहुत ज्यादा सजाएं दी जाती हैं, और फिर ऐसे खानदानों में जहां माँ बाप या बुजुर्गों में कोई हलीम शख्सियत नहीं होती। बात में बात, पूछ गिछ, बिला जरूरत मारपीट से भी लोग गुरेज नहीं करते। ऐसे हालात में पलने वाले बच्चे डांट डपट और मार के डर से झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो खा अपने झूठ के जरिए से किसी और को नुकसान पहुंचा दें, आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलना उनकी आदत बन जाती है। इसी तरह से बच्चे अपने से बड़ों को देखते हैं, जब बड़े झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलते हैं। और फिर इसी तरह से वालिदैन खुद झूठ बुलवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा झूठ का आदी हो जाता है, और इसके बारे में पहले देख चुके। इसी तरह जिद की वजह से भी बच्चे झूठ बोलते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि बड़े झूठ बोलने से तो मना करते हैं, खुद बोलते हैं, सच बोलने की तलकीन करते हैं और खुद सच नहीं बोलते, तो इंसान की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बच्चा कहता है, अच्छा खुद तो झूठ बोलते हैं, हमें क्यों नहीं बोलने देते, तो वो जिद में आके झूठ बोलना शुरू कर देता है। और इसी तरह से बाज़ वक़्त गुस्से में लोग झूठ बोलते हैं, इंतकामी तौर पर लोग झूठ बोलते हैं। फिर इसी तरह से समटाइम्स लोग जाती कमाई और फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरे बच्चों के निस्बत अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। और सच के बारे में सही कॉन्सेप्ट ना होने की वजह, मिसकंसेप्शन की वजह से भी झूठ बोलते हैं। और फिर इसी तरह से झूठ बोलने की जो बीमारी है उसके बारे में यह देखने की भी जरूरत है कि उसका इलाज कैसे किया जाए। बच्चे को झूठ बोलने के असबाब से महफूज रखा जाए, यानी जितने असबाब हैं इनको दूर करने की कोशिश की जाए। और अगर वो झूठ बोले तो उसको झूठ बोलने से रोका भी जाए, उसके नुकसानात भी बताए जाएं। और फिर इसके लिए माँ बाप को कुछ काम करने नागजीर हैं।
نمبر ایک یہ ہے کہ بچے کے لیے کوئی مثالی شخصیت اس کے سامنے رکھی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بچہ ماں باپ کو فالو کرنے کی بجائے، ان کو آئیڈلائز کرنے کی بجائے، جس وقت رسول اللہ کو آئیڈلائز کرنے کے قابل ہوگا تو اس کے اندر ضد، تعصب، غصہ، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طرح سے خود اپنے آپ کو صاحب عمل کے طور پر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عامر کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے کہتے ہوئے پکارا، ہاں تعال اوتیک، یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کی بات سن کر کہا، تم اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو، کیا دینا چاہتی ہو؟ ام عبداللہ نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اسے کھجور نہ دینے کا ارادہ کیا ہوتا یا کھجور نہیں دو گی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4991 نمبر پر۔ تو ہنسی مذاق میں بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اور پھر یہ کہ انعام کے لیے جھوٹے وعدے بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح بچوں کو نصیحت آموز واقعات سنائے جا سکتے ہیں، اور بچے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اسکول میں بھی، اگر وہ کالج یونیورسٹی میں ہے وہاں پر بھی، اور پھر اسی طرح سے گھر پر بھی اس کے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کل میری ایک مدر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سنیپ چیٹ پہ فلاں بچوں کی ایکٹیویٹی دیکھ رہی تھی، تو وہ لوگ کوئی پکچرز ڈرا کر رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ آپ سنیپ چیٹ کو جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھیں کون کیا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے تو کافی فرصت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جس میڈیم پر جاتا ہے میں پیچھے پیچھے اسی میڈیم پر چلی جاتی ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ اس میڈیم پہ جا کے اس نے جو حرکت کرنی ہے اس کی حرکتیں میرے نوٹس میں آتی ہیں، تو میرے لیے اسے سمجھانا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو پیچھا ضرور کرنا چاہیے، اس طرح کی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ بچے جو جی چاہے کریں، ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ رکھیں۔ اور بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کتنا زیادہ سچائی والا رویہ رکھا، کتنا زیادہ جھوٹ پر مبنی رویہ رکھا۔ پھر بچے کی نفسیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، اسے کس چیز سے نفرت ہے، کس چیز سے محبت ہے۔ پسند ناپسند، محبت و نفرتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نفرت کی وجہ سے بعض اوقات بچے جھوٹ بولتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کی گفتگو میں اور ان کے معاملات میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی حقیقت پسندی کی بنیاد پر تربیت کرنی چاہیے، اور مثبت چیزوں کو اسے پسند کروانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی منفی بنیاد نہ رکھے۔ اسی طرح بچے کو بتانا چاہیے کہ کسی کی نفرت اور کسی کی محبت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جھوٹ جرم ہے، اور جرم تو کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سے سچائی کی حوصلہ افزائی کر کے اور جھوٹ کی حوصلہ شکنی کر کے بچے کے اندر سچ کو راسخ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سچ کسی نے بولا ہے تو خوب حوصلہ افزائی کی جائے اور بار بار یہ کہا جائے اب مضبوطی سے اس پہ قائم رہنا ہے، اب ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اللہ کے ہاں سچا بننا ہے، اور جھوٹ بولنے پر اسے پازیٹیوٹی سکھائی جائے اور اس کے جھوٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور آئندہ کے لیے معاہدہ بھی اس سے کیا جائے، اس سے عہد لیا جائے کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے کہ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنا بڑا انعام دیں گے اور جھوٹ بولنے پر کتنی بڑی سزا دیں گے۔ عقیدے کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے نا، کیونکہ ہر خوبی یا خامی کا تعلق براہ راست عقیدے سے جا جوڑتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے دو اگلی کیریکٹرسٹکس، امانت سکھانا، خیانت اور چوری سے بچانا۔ تو سب سے پہلی چیز جو بچے کے سامنے رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ امانت کیا ہے۔ بچے کو امانت کی حقیقت سکھانی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے، اس کے مطالبے پر اسے پوری کی پوری چیز واپس کر دینا امانت داری ہے۔ کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہے، اسے دوسروں تک نہ پھیلانا امانت داری ہے۔ آپ سے کوئی راز کی بات کہتا ہے تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ یہ بات میں کسی نہ کسی کو بتا دوں یا یہ کبھی نہیں بتانی؟
آپ کسی کی راز کی حفاظت کرتے ہیں یا کبھی نہیں بھی کرتے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے. مائنڈ سیٹنگ درست ہو جائے نا، ذہن سازی ہو جائے تو انسان پھر خیانت سے ہمیشہ نفرت کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے مجلس کی باتوں کا پردہ رکھنا امانت داری ہے. کسی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ نہیں بتانی چاہیے. اگر کوئی مشورہ طلب کرے اسے درست مشورہ دینا امانت داری، امانت کا تقاضا ہے درست مشورہ دیں. اگر کوئی اپنا فرض یا ڈیوٹی اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو یہ امانت داری ہے. اگر کسی کا حق ہے کسی شخص پر تو اسے ادا کرنا بھی امانت داری ہے. حقوق کو لوٹا دینا، ادا کرنا، یہ امانت داری ہے. تو امانت سے کھانے کے لیے ضروری ہے کہ امانت جو ہے وہ کبھی ادھوری ادا نہیں کی جاتی، پوری امانت لوٹانی ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. بچے کو یہ سکھانا ہے کہ امانت پوری کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا. اور اسی طرح سے بچے کو نصیحت کرنی ہے کہ امانت پوری کرنے والے ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں. جیسے سورہ المومنون میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جیسے سورہ المعارج کی آیت ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، آیت نمبر 32 ہے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں. پھر بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امانت کی اہمیت سمجھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی ویسے تو بہت امانت دار بنے لیکن پیپر ہو تو چیٹنگ کر لے. کسی کے پیپر پہ نظر پڑ گئی ہے، اب اگر آپ نے وہ چیز قبول کر لی اور ویسے ہی لکھ دی تو آپ اللہ کے یہاں تو خائن ہو گئے. قیامت کے دن اس خیانت کا بدلہ دینا پڑے گا. نہیں آتا کوئی بات نہیں، سچ یہ ہے کہ نہیں آتا تو استاد کو بھی یہی پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں آتا. جب آپ سچے ہو جائیں گے نا تو آپ کے علم کی کوالٹی بڑھے گی، کیونکہ آپ سچے ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنے بارے میں تکلیف لاحق ہوگی کہ مجھے یہ نہیں آتا اور مجھے سیکھنا ہے. اور اگر آپ خیانت کریں گے، علمی خیانت، تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے آپ کو آئندہ کچھ سکھانے کے لیے تیار کرنا بھی مشکل ہوگا. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ اصل کام تو صرف خیانت ہے، چیٹ کر کے دوسروں کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو عالم ثابت کروائیں گے کہ نا میرے پاس بہت علم ہے. تو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت داری کی پاسداری نہیں کرتا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو چیٹ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں؟ آئندہ کے لیے عہد کر لیں کبھی نہیں کرنی، اور پچھلے جو غلطی ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں؟ بیٹا یہ اللہ اس سچائی کے بدلے میں آپ کو امانت دار کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آئندہ ہمیشہ امانت داری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جس وقت اچھی تلقین کی جاتی ہے تو لوگوں کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. الحمدللہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے نا. اس وجہ سے انہیں کسی کی نظروں میں مقام بنانے کی پھر پرواہ نہیں رہ جاتی. الحمدللہ. اسی طرح سے بچے کو امانت کی حقیقت سمجھانی چاہیے. اور سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب تجھ سے کوئی بات کہے پھر دوسری طرف التفات کرے تو وہ بات تیرے پاس امانت ہے. ترمذی کی 1959 نمبر روایت. یعنی آپ کے پاس کسی کا راز امانت ہے، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ سنے، تو اس کا مطلب یہ اس کی عدم موجودگی میں بھی کوئی نہ سنے. پھر بچے کو امانت دار ہستیوں کے بارے میں بتانا کتنا زیادہ ضروری. تو سب سے پہلے کس کی امانت کی بات کرنی چاہیے؟ جبریل علیہ السلام امانت دار فرشتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کو لے کر آئے نا.
انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد مائیں اور بڑے مربی جو ہیں وہ قرآن کی بات کسی کے سامنے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں آتے. حقیقت یہ ہے کہ جس قرآن نے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے نا، جس حدیث نے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، دوسروں کی زندگی میں بھی وہی تبدیلی لانے والے ایجنٹ ہیں. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی امانت داری کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کس طرح سے سورہ یوسف کی اس آیت کو سامنے رکھیے. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ سنا کے کہ جب انہوں نے ساری زندگی امانت کا خیال رکھا، انہوں نے سچائی میں گزاری، تو بادشاہ کے دربار میں جب وہ گئے تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے تھے، قیدی بھی تھے اور پھر غلام بن کے بکے تھے یہاں پہ آ کے، اور مصر کے اندر ان کی شہرت بھی جو ہے وہ تھوڑا مختلف تھی، جس کی وجہ سے یعنی ان کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ان کو اقتدار مل جائے گا. لیکن امانت دار ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے کہا یقیناً آج آپ ہمارے یہاں معزز اور معتمد ہوئے ہیں، کہ بادشاہ نے اعتماد کر لیا. تب یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، یقیناً میں حفاظت کرنے والا ہوں. امانت دار آدمی حفاظت کر سکتا ہے اور میں جاننے والا ہوں. پھر اللہ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین پر پاؤں جمانے کا موقع دیا. یہ پورا واقعہ ایسا ہے، وقتاً فوقتاً مختلف واقعات کے توسط سے امانت کو سکھانا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کے کریکٹر میں مجسم کر کے امانت کو دکھائیے کہ وہ کتنے امانت دار تھے. پھر اسی طرح سے مؤذن امانت دار ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امانت رکھنے والا ہے. یا اللہ ہدایت دے اماموں کو اور بخش دے مؤذنوں کو. ترمذی کی 207 نمبر روایت ہے. تو اذان دینے مؤذن کیسے امانت دار ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی گواہی ہے جو ہر دن میں 5 اوقات میں وہ دیتا ہے. تو اگر وہ نہ کرے تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں؟ تو اس کے پاس بہت بڑی امانت ہے. پھر بچوں کو امانت داری کے لیے دعا سکھانی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے صحت، پاک دامنی، دیانت داری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتی ہوں. یہ مشکات کی روایت ہے. پھر رسول اللہ بچوں کو راز کی حفاظت سکھاتے تھے. بہت ہی پیارا واقعہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن جعفر کا بیان ہے، ایک دن رسول اللہ نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا. اس کے بعد مجھے ایک راز کی بات بتائی جسے میں لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راز کی بات بتائی تو کتنا زیادہ اچھا فیل کیا ہوگا نا حضرت جعفر نے. اور پھر وہ راز کی بات لیے پھرتے ہوں گے اور دوسرے جب بھی انہیں کہتے ہوں گے وہ بات بتا دو تو کتنے فخر سے وہ کہتے ہوں گے نہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ٹرینڈ کرتے تھے نا کہ راز کی بات کو سنبھال سکیں. حقیقتاً بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ وہ راز کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے. جب ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جاؤ دیکھو دادی کیا کر رہی ہے، پھپھو کیا کر رہی ہیں، چچا کیا کر رہے ہیں، پھر ان کی بات آ کے جب بچے ماں کو بتاتے ہیں تو دادی بھی پوچھتی ہے ماں کیا کر رہی تھی، تو وہ دادی کو جا کے بتاتے ہیں ماں یہ کر رہی تھی. تو بچے کیا بن جاتے ہیں، شٹل کاک. ادھر والے ادھر چھکا لگاتے ہیں، ادھر والے ادھر لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں رازدار بناتے تھے اور راز سکھاتے تھے. رازدار بنانا پریکٹیکل کرنا ہے اور پریکٹیکلی سکھانا ہے. ریلی اگر آپ کسی بچے سے کہیں نا میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے نا میں نے وہ کسی کو نہیں بتانی، آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی، وہ اتنا اچھا فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں بھی کوئی راز رکھ سکتا ہوں اور میرے پاس بھی کوئی ایسی بات ہوگی جو میں نے کسی کو نہیں بتانی. اگر بچپن سے نہ سکھایا جائے تو بڑے ہو کے تو کسی کو راز رکھنا ہی نہیں آتا. سیدنا انس کا بیان ہے رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا آنے میں تاخیر کیوں کی؟ میں نے کہا رسول اللہ نے مجھے کسی کام سے بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے، راز کی بات ہے.
یہ سن کر میری ماں نے کہا اللہ کے رسول کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا. ماں نے تو اپنا رول پلے کیا نا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھ سے بیان کرتا. صحیح مسلم کی 2482 نمبر روایت ہے، لیکن انہوں نے ان سے بھی بیان نہیں کیا. یعنی اگر میں کرتا تو تجھ سے بیان کر دیتا، میں نے کسی سے بھی بیان نہیں کیا. الحمدللہ. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہے امانت سکھائی جا سکتی ہے؟ آپ سیکھ سکتے ہیں امانت؟ دیکھیں، امانت کے بارے میں ایک بات تو آپ کو پتا چلی کہ چیٹنگ نہیں کرنی انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں اوپن بک ٹیسٹ کر لیں، تو یہ چیٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس کا تقاضا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے ریکال لیول پر کچھ بھی مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ کنسپچل لیول پر یہ مطلوب ہوتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اوپن بک ٹیسٹ کافی ہوتا ہے. وہ چیٹنگ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ فرض کریں جیسے آپ نے نوٹس بنائے ہیں اپنے ایگزامز کے لیے اور آپ کی فرینڈ کے پاس نوٹس نہیں ہیں، تو آپ کی فرینڈ کہتی ہے چلو مجھ سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیٹنگ ہے. یہ چیٹنگ نہیں ہے. بیفور ٹائم چیٹنگ نہیں ہوتی. لوگ چونکہ بچے جو ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں نے میرے نوٹس کی چیٹنگ کر لی ہے، تو وہ چیٹنگ نہیں ہوتی. اس میں یعنی آپس میں اگر کوئی ڈسکس کر لے، ہاں اگر کوئی اپنے نوٹس نہیں دینا چاہتا، اول تو شیئر کر لینے چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر فوٹو کاپی کرا لیتا ہے یا اس کی پکچر کھینچ لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. اچھا، اگر آپ امانت کی باتوں کو دیکھیں تو آپ کے موبائل کے اندر جو کچھ ہے اگر آپ کسی کو نہیں دکھانا چاہتے ایکسیپٹ آپ کے ماں باپ یا جو آپ کے مربی ہیں، وہ آپ کے موبائل اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تربیت کرنی، پتہ نہیں آپ کس طرح سوچتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ان کیس اگر ایسی بات ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، یا پولیس تفتیش کر سکتی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ظاہر ہے پولیس تفتیش کرنا چاہے تو پھر تو کوئی اور بات ہے، اس میں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں نا. لیکن عام حالات میں آپ کے موبائل کو آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی دیکھتا ہے یا کوئی اپنا میسج کھول کے پڑھ رہا ہے، دور سے کوئی کسی کی نظر پڑ رہی ہے ساتھ والے کی، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتا ہے، تو یہ خیانت ہے. خیانت ہے، آگ ہے. کسی کی زندگی میں گھسنا، کسی کی مرضی کے بغیر اس کے کال ریکارڈ کو چیک کرنا، اس کے میسیجز پڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ساری سوسائٹی میں پھیلانا، all تمام کام خیانت ہے. کسی کے گھر میں دیکھنا، جھانکنا خیانت ہے. یعنی اس کا نظر کی خرابی بھی ہے، لیکن اصل میں نظر کی خیانت ہے نا. جہاں پہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے وہاں پہ نظر ڈال لینا، جیسے کسی کے پوشیدہ اعضاء کو دیکھنا، یہ پوشیدہ معاملات کو دیکھنا، یا کسی کے راز کے معاملات ہیں ان کو دیکھنا، تو خیانت ہے. اور اللہ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو اتنے سچے ہو جائیں کہ آپ کی نظر بھی امین ہو، آپ کے کان بھی امین ہو. کان جو سنے زبان اس کو بیان نہ کرے. اگر کسی نے بیان کرنے سے روک دیا، لیکن کان جو سنتے ہیں جب اس کو حکم دیا جاتا ہے بیان کرو اور زبان بیان نہیں کرتی تو یہ بھی خیانت ہے. مؤذن امانت دار ہے نا. اسی طرح سے آپ بھی امانت دار ہیں. آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، سنت ہے. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پیغام پہنچانا امانت داری کا تقاضا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ان عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، اور سب نے انکار کر دیا اور انسان نے اسے قبول کر لیا. انسان بڑا ہی جاہل اور بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی بڑا ظالم ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹیز جو ہے یہ امانت ہے. جو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتا، ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس پہ فیل بھی نہیں کرتا کہ میں نے ادھورا چھوڑا کام کو، خیانت کرتا ہے. ایسے ہی آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں بے شک آپ کو، جیسے آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے،
اس گھر میں بے شک آپ کو کسی نے رسپانسبل نہ بنایا ہو، لیکن ہر گھر کے رولز ہوتے ہیں نا. اس گھر میں فلاں نہیں آئے گا، اس گھر سے فلاں نہیں جائے گا، پابند ہو گئے نا. اب اصولوں کی پابندی کرنا سچائی ہے نا. اللہ کی بات مانی، گھر والوں کی بات مانی. جب اس کو بریک کیا جاتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے کہ آپ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے موبائل میں ایک طرف آپ کی باقی چیزیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ اللہ کے تو پابند ہے نا کہ کہاں پر کیا میسج کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور آپ کس کو کال کر سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے، کس کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے ورنہ بات نہیں کرنی. اگر آپ اللہ کی حد کو توڑ کر وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ خیانت نہیں کرتے کہ آپ نے حیا کے معاملات میں خیانت کی ہے، کیونکہ آپ حیا کے پابند تھے. اللہ پاک نے آپ کو پابند بنایا. تو امانت کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیے بھی اور ڈسکس بھی کریں تاکہ آپ کی زندگی اتنی پیور ہوتی چلی جائے. جتنے آپ پیور ہوں گے اتنا ہی زیادہ اچھی تربیت کرنے کے قابل بھی ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے بچے کو خیانت سے بچانا چاہیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ بچہ کیسے سمجھے گا کہ خیانت نہیں کرنی. بچے کو بتانا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. بچے کو ماں باپ کا کہنا اس لیے برا لگنے لگتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہی رہتے ہیں اور بچہ دیکھتا ہے خود کرتے نہیں ہیں تو بچے کو پھر غصہ آتا ہے. تو بچے کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے خیانت سے روکا ہے. سورہ انفال میں رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 27 اور 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، تم جانتے بوجھتے اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو. بچے کو رسول اللہ کی وصیت سکھانی چاہیے کہ جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت سے بچنا چاہیے. کیونکہ بچہ کیا، بڑے بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کر لیا، ٹٹ فار ٹیٹ کے تحت. تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے تجھے امین جانا اس کو امانت ادا کرو، جو تیرے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تو خیانت نہ کر. کوئی آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. ترمذی کی 1264 نمبر روایت ہے. تو بچے کی کسی بھی خیانت کو اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ آپ نظر انداز کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اصلاح کریں. سیدنا عبداللہ ابن بصر کا بیان ہے کہ میری والدہ نے مجھے انگوروں کا ایک بٹا دے کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا. میں نے آپ تک پہنچانے سے پہلے اس میں سے کچھ انگور کھا لیے. جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے کہا، اے خائن، یعنی خیانت کر لی نا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہوگی، بچہ ہے، چھوٹا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کھا لیا ہوگا. تھوڑے سے انگور کھا بھی لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، آخر اس کی ماں نے ہی دیے تھے اور میرے تو وہ تھے نہیں، ابھی میرے پاس پہنچتے تو میرے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی خیانت پر بھی سرزنش کی ہے تاکہ وہ امانت کی اہمیت کو سمجھے. ایوری ٹائم جب ہر ایک ایسی بات پہ گرفت ہوتی ہے تو دوسرا فرد کانشیس ہو جاتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا. اسی طرح بچے کو سکھانا چاہیے کہ خیانت اس لیے نہیں کرنی کہ امانت میں خیانت نفاق کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی میں پائی جائیں خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اور آپ نے فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس پر غصہ کرے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے، اور جب وہ عہد کرے تو عہد کی خلاف ورزی کرے. بخاری کی 34 نمبر روایت ہے. خیانت امانت میں ہوتی ہے، اس لیے امانت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپوزٹ چیزیں ہم اکٹھے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دونوں کے حوالے سے پھر ایک کلی کانسیپٹ کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہم دیکھیں گے ایفائے عہد سکھانا اور بدعہدی سے بچانا. پہلی چیز دیکھیں گے کہ ایفائے عہد کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، چاہے اللہ کا نام لے کر کرو، چاہے باہمی معاملات میں کرو، چاہے نام لیے بغیر کرو. عہد کے حوالے سے عہد کی اہمیت کو بچوں کے ذہن میں راسخ کرنا بہت ضروری ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عہد کو پورا کرتا ہے، اس لیے آپ بھی پورا کرو گے، اس لیے ہم سب کو پورا کرنا ہے. جیسے کہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی عہد شکنی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 9 ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایمان عہد کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو، کیونکہ جو قسم کو توڑتا ہے معاہدے کو توڑتا ہے نا، پختہ قسم کو نہیں توڑا جا سکتا، اور قسموں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اسی طرح سے وعدے کی پابندی اور پابندیوں کو پورا کرنے کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی وجہ سے عہد کی پابندی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدات کی پابندی کرو، پابندیوں کو پورا کرو. اسی طرح سے مومن ایمان والے ایمان کے تقاضے کے تحت اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ عہد کریں. پھر اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا سورہ المعارج کی آیت نمبر 32 میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہی بات سورہ المعارج میں اور سورہ المومنون میں ہے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں عہد کو پورا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حصیل سے باہر نکلے ہوئے تھے. ہم کو کفار قریش نے گرفتار کیا، انہوں نے کہا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے. پھر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو اس واقعے اور وعدے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے. صحیح مسلم کی 4639 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر معاہدوں کی پابندی کرتے تھے، کتنی ضرورت تھی اس وقت ایک ایک فرد کی، لیکن آپ نے کہا نہیں، تم نے معاہدہ کیا، معاہدے کی پابندی کرو. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے معاہدہ نہ توڑنے کے بارے میں لوگوں کے سامنے اعلان کیا. کہتے ہیں کہ ابو رافع نے فرمایا قریش نے مجھے نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا، جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا. میں عرض گزار ہوا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں کبھی ان کی طرف اب لوٹ کر نہیں جاؤں گا. رسول اللہ نے فرمایا میں عہد نہیں توڑتا اور نہ قاصد کو قید کرتا ہوں. سبحان اللہ، میں عہد نہیں توڑتا اور نہ قاصد کو قید کرتا ہوں. تم فی الحال واپس چلے جاؤ، جو چیز تمہارے دل میں ہے دل میں چھپائے رکھو، یعنی ایمان ظاہر نہ کرو. میں چلا گیا اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے حاضر ہو کر باقاعدہ اسلام قبول کیا. بکیر نے فرمایا مجھے یہ بتایا گیا کہ ابو رافع قبطی تھے. امام ابو داؤد نے فرمایا یہ بات اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھی، آج اسی طرح کرنا درست نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 985 نمبر پر. عہد کی پابندی کرنی کتنی زیادہ ضروری ہے، معاہدات کی پابندی. تو اگر کسی نے ڈپیوٹ کر کے کسی کو بھیجا، نامینیٹ کر کے، تو پہلے اس کا کام پورا کر کے اس کے پاس واپس جانا چاہیے. اگر کوئی اسلام قبول کرنے والا بھی ہے تو اس کو بھی اپنے معاہدے کی پابندی کر کے دوبارہ واپس آنا چاہیے. اور عہد توڑنے والے ایسے ہیں، کچھ خاص ان کے اندر نشانیاں ہیں. عہد توڑنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کا مطلب ہے عہد پورا کرنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر عہد پورا کرتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 56 میں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن لوگوں نے تم سے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 56 ہے. وعدہ توڑنا نفاق کی علامت ہے. یہ مسلم کی 59 نمبر روایت ہے، بخاری کی 33 نمبر. تو عہد کی پابندی انبیاء نے کی، عہد کی پابندی صالحین نے کی، اور
مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب امیر معاویہ کا دور تھا، اس دور میں ابھی صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد زندہ تھی. امیر معاویہ نے اپنی فوجیں، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا دشمن قوم سے. جب معاہدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تو صحابہ کرام نے بڑا ریزسٹ کیا کہ پہلے معاہدہ توڑ کر ان کی طرف پھینکو تاکہ وہ تیار ہو جائے، شب خون نہیں مارو. پہلے معاہدے کے بارے میں اطلاع دینی ضروری ہے کہ اب ہم آپ کے معاہدے پر نہیں ہیں، ورنہ معاہدے سے پہلے فوجیں اکٹھی نہ کرو. یعنی دشمن کے ساتھ بھی اتنے فیئر ہیں. فیئرنس کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ کیسے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے جب وہ سچ بولتا ہے، جب وہ امانت داری کا خیال رکھتا ہے، جب وہ عہد کی پابندی کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.